अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन्ना। सानिहा सियालकोट, इसमें क्या कुछ हुआ ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन से सारा पाकिस्तान गमज़दा है और सुन रहा है कि क्या कुछ हुआ है वहाँ पर, कैसे इंसानियत पामाल हुई है, कैसे इंसान के रूप में हैवान नमूदार हुए हैं, कैसे इस्लाम का लेबल लगाकर दरिंदगी की गई। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अपनी सोसाइटी के लिए एक सवाल ज़रूर उठा रही हूँ। पहले तो ये तय हो गया कि अब तक कोई ऐसा सबूत या बात सामने नहीं आई कि श्रीलंकन मैनेजर तौहीन मजहब का मुर्तकिब हुआ है, और अगर अल्लाह ना करे ऐसी हरकत कोई कर भी देता है तो उसे सज़ा देना रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत का काम है। जो लोग खुद से कुरान और हदीस मुबारका की तशरीह करके इस मामले में इंसाफ देना अपनी जिम्मेदारी समझ बैठते हैं, वो अगर मेरी नहीं सिर्फ अपने अपने अकाबरीन की ही बात सुन लें तो कभी कभी ऐसी हरकत ना करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मान, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा एक ही बात कर रहे हैं, तौहीन मजहब हो या तौहीन रिसालत के मुजरिमान, उनको सज़ा देना रियासत की जिम्मेदारी है। फिर ऐसी हरकतें करने वाले सोचें वो किन के नुमाइंदे हैं। इससे पहले भी नाज़रीन ऐसे वाक़यात होते रहे हैं और उनमें ज़्यादातर वाक़यात के बाद मालूम होता है कि ज़ाती झगड़ों पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम लगा दिए गए या किसी जहनी माजूर को पकड़कर जला दिया गया कि उसने बेहुरमती की है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे ही अपने कुछ लोग जो ख़ुद को बड़ा रोशन ख्याल तसव्वुर करते हैं, कहलवाते हैं, ऐसे वाक़यात की आड़ में मजहब को, पाकिस्तान को निशाना बनाने से चूकते नहीं हैं। सियालकोट का मामला हो नाज़रीन या कोई और केस, इस पे किसी तौर पर भी मसला इस्लाम या पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि उस शिद्दत पसंदाना सोच का है। भारत में मुसलमानों के जुल्म की इंतहा को कौन भूल सकता है, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म होता है उसको। म्यांमार में मुसलमानों की जली हुई लाशें किसे याद नहीं है। इजराइल हो या खुद श्रीलंका, मुसलमानों या दीगर अक़लियतों के साथ भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। ये मसला शिद्दत पसंदाना सोच का है और ऐसे लोग जो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मुल्क में गलत होते हैं तो पाकिस्तान में भी गलत ही हैं, चाहे उनका लिबास हम जैसा ही क्यों ना हो। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे साथ अशरफी साहब भी मौजूद होंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी मजहबी स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये 3 दिन से मुसलसल इस पर बात हो रही है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ वो कि अब तक सर सियालकोट वाक़े में गुस्ताखी का कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन अगर सर ऐसा कुछ होता भी तो क्या किसी हुजूम को अदालत लगाकर इंसाफ की इजाज़त होनी चाहिए किसी भी तरह की सूरत में? मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मुफ्ती तारिक मसूद की बात कर रही हैं या? जी 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 मैं आपसे सवाल कर रही हूं सर। जी आवाज़ पहुंच रही है आपकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई एक शर्मनाक वाक़या है और जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी किसी मुआहिद को या ज़िम्मी को कत्ल किया, यानी वो गैर मुस्लिम जो हमारे यहाँ एक एग्रीमेंट के तहत आया है, इलीगल नहीं है, वो लीगल है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसा शख्स जो इसको कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू 40 साल की मसाफत से भी यानी महसूस होती है, जन्नत के करीब भी नहीं फटकेगा। तो ज़्यादातर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं हमारे मुल्क में, इसमें अपना ज़ाती बुग़्ज़ होता है और नाम उस पर तौहीन रिसालत का या इस तरह की चीज़ों का लगाया जाता है। मैंने कल इस पर बहुत तफसील से बयान किया है और कई वाक़यात लोगों को बताए हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि मामला क्या था, अपना ज़ाती एक बोझ था और किस तरह से तौहीन रिसालत पे उसको महमूल करके और तौहीन रिसालत का केस बना के यानी लोगों ने उनको मारा पीटा। और बाज़ दफ़ा तो बहुत मादरत के साथ ये कहना पड़ता है कि तौहीन होती नहीं है, लेकिन अदालत के भी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जज साहब जो थे वो शायद उनका कोई ज़ाती मसला था, उन्होंने उसको तौहीन पर जो है वो कर दिया। तो ये इसमें तौहीन रिसालत के कानून में ये बात होनी चाहिए कि तौहीन की डेफिनेशन क्या है। ये जो हमारे सामने वाक़या आया है, ये जो श्रीलंका से आए थे और इन्होंने जो जहाँ तक मुझे मालूमात हुई हैं
انہوں نے پمفلٹ پھاڑے تھے اور ڈسٹ بن میں پھینکے تھے، جس پہ یہ عوام نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا یہ توہین ہے۔ یہاں میں لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہر قوم کا عرف، ادب اور بے ادبی میں نا ہر قوم کا اپنا عرف دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں اکثر لوگ زمین پہ قرآن رکھ لیتے ہیں، تو کیا آپ سارے عربوں کو توہین قرآن کا مرتکب قرار دیں گے؟ ان کے عرف میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی۔ اب ایک غیر مسلم کو کیا پتا کہ کوئی اسٹیکر جس کے بارے میں ہمیں غالب گمان یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا اس اسٹیکر پہ لکھا کیا ہے، وہ کوئی سری لنکا کا آدمی کوئی اردو یا عربی تھوڑی جانتا ہے۔ اب اگر اس میں بالفرض نبی کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ اسٹیکر اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہاری نیت کیا ہے اس میں۔ ظاہر ہے یہ کام جذباتی عوام نہیں پوچھ سکتی، یہ جج کر سکتا ہے یہ کام، تو عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ایسے واقعات، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں 8ویں کلاس مفتی میں صاحب تھا آپ کی بات میں جواب مجھے مل گیا سر، آپ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب پاکستان میں بہت سے مذہبی جلسوں میں سر ایک نعرہ لگتا ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا سر، لیکن انہی جلسوں میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ سر تن سے جدا آپ کے حکم سے نہیں، عوام کے حکم سے نہیں، عدالت کے حکم سے ہونا ہے۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں ہمارے علماء کی، ممبر کی اس حوالے سے کوتاہی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جب یہ جنید جمشید پر الزام لگا تھا نا گستاخی کا کہ حضرت عائشہ کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، پھر مولانا طارق جمیل صاحب پر الزام لگا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی توہین ہے، ہم اس وقت سے اپنے مذہبی حلقوں میں یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو توہین کا لفظ اتنا ہلکا کر دیا ہے نا ہم نے، کسی کی بات کو بھی ہم گھما پھرا کے توہین پر لے جاتے ہیں بڑے آرام سے، تو یہ جذباتی پن یہ بہت نقصان پہنچائے گا ہمیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو میرے دوست گواہ ہیں، میرے ساتھی گواہ ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو ہم 10-15 سال سے کر رہے ہیں کہ ذرا سی باتوں کو کشید کے توہین پر لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو جذباتی لوگوں نے کیا ہے، اب یعنی ہمارا تو سر جو ہے نا شرم سے جھک گیا ہے، پورے دنیا میں جو ہے پاکستان بدنام ہوا ہے، اور گورے کو کون جا کے بتائے گا کہ بھئی علماء اس کے حق میں نہیں ہے؟ وہ تو عوام کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں نا، پبلک نے کیا کیا ہے۔ آپ کی بات ہوئی طارق مسعود صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلتی ہوں۔ طاہر اشرفی معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم کے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ طاہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ سر آپ نے یقیناً مفتی صاحب کی بات سنی ہوگی، طارق مسعود صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں توہین کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے۔ سر آپ اس پہ بہتر کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر، وہ بھی اسی سے متصل ہے لیکن، کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اب یہ کون طے کرے گا کہ گستاخ رسول کون ہے؟ اس آگ کو، جو آگ ایک سری لنکن کو لگائی گئی، اس آگ سے کتنے گھر جل رہے ہیں، اس کا تصور جو ہے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اگر صرف میں یہ دیکھوں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر، جو رحمت للعالمین ہیں، جو لوگوں کو پناہ دینے والے ہیں، جو لوگوں کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ بے شک کچھ انتظامی اور قانونی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ابھی سامنے نہیں لائی جا سکتی، لیکن آئیں گی تو قوم دیکھ لے گی کہ کیا یہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا یا انتظامی مسئلہ تھا۔ میں آپ کو 1,000,000% دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ توہین مذہب کا مسئلہ نہیں تھا، یہ انتظامی مسئلہ تھا۔ مجھے آپ بتائیے کہ دنیا کے اندر میرے دین کو، میرے وطن کو اور میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو ان لوگوں نے جس انداز میں پیش کیا، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے کہوں؟ خالی ایک سری لنکا کے اس شخص کا گھر نہیں جلا، یہ جنہوں نے یہ جو قاتل ہیں، ان کے ماں باپ کا حال جا کے دیکھیے، ان کے بچوں کا حال دیکھیے، ان کی بیوی کا حال دیکھیے۔ جی
آخر یہ آگ جو بڑکی علامہ صاحب بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہے. میں معذرت خواہ ہوں سر. علامہ طاہر اشرفی صاحب ساتھ موجود ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, طاہر اشرفی صاحب, سر بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آپ کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کو سر اس سانحے سے متعلق ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی ہے. اگر آپ کی نالج میں ہے سر تو اس رپورٹ کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے رپورٹ میں, کیوں لوگوں کو اشتعال دلایا گیا ہے؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ وہی بات کہتا تھا جو شریعت اسلامیہ نے کہی ہے, حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھا. مفتی صاحب یہاں موجود ہیں کہ تنخواہ لیتے ہو جتنی, کام بھی اتنا کرو. اس سے لوگ اس سے ناراض تھے کہ یہ کہتا ہے 8 گھنٹے کی تنخواہ لیتے ہو, کام 4 گھنٹے کیوں نہیں کرتے ہو. یہ ناراضگی کی اس سے وجہ تھی. اس کے ساتھ اور لوگ بھی یہ کاغذ اتار رہے تھے جو لگے ہوئے تھے. یہ خالی وہ اکیلے نے نہیں, اس نے تو ایک آدھ اتارا ہے, لیکن ایک گروپ تھا جو اس سے ناراض تھا اور اس نے یہ سارا کام کر دیا. اب میرا تو سوال یہ ہے ان لوگوں سے بھی ہے کہ جو بلا وجہ اس معاملے کو, دیکھیے اب جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہماری بات لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں. سانحہ سیالکوٹ کا کسی بھی اینگل سے نہ توہین رسالت سے تعلق ہے نہ توہین مذہب سے تعلق ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کا تعلق ہوتا بھی تب بھی یہ اختیار کسی فرد کو نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرتا پھرے اپنی رائے کے مطابق. وہ عدالت میں جائے, وہ پولیس کے پاس جائے, وہ قاضی کے پاس جائے, وہ مفتی کے پاس جائے. اس ملک میں ایک قانون موجود ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے قانون کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ عالمی دنیا اس قانون کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ پھر ایسی مثالیں دیتی ہے کہ دیکھو یہ آپ کے ہاں تو قانون کے باوجود یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی بھی کرے, اس کا نام سر بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں آپ. ایک گروپ تھا, ناراض تھا کیونکہ وقت پورا نہیں کرتے تھے وہاں کے لوگ, یہ بندہ ان کو وقت پورا کرنے کے لیے کہتا تھا. تو یہ چیزیں اب یعنی رپورٹ میں سامنے آ گئی ہیں, فائنڈنگز ہو گئی ہیں علامہ صاحب. بالکل یہ بات بڑی کلیئر ہے, بڑی واضح ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے, دیکھیے اگر یہ خدا نخواستہ اسلام دشمن تھا یا معاذ اللہ رسول اللہ, یہ تو وہاں 2012 سے کام کر رہا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. آپ دونوں میں گزاروں میں ساتھ موجود تھے. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. علامہ صاحب, سیالکوٹ جیسے واقعات سر دنیا بھر میں ہوتے ہیں, لیکن میں اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں سر. آپ جیسے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, یہ سب سر وہ بڑے نام ہیں جن کی پاکستان میں لوگ سنتے ہیں, اور آپ سبھی ایسے واقعات کے خلاف ہمیشہ بولتے آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا پھر ہو جاتا ہے سر. وجوہات کیا ہیں اس کی؟ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. آپ کے اس چینل کے لیے دعا گو ہوں, اور آپ سب کے لیے اور سامعین کو سلام اور ان سے اظہار محبت. دل بہت ملول ہے, دل خراش واقعہ ہے. ہم سنتے تھے کہ کربلا میں ایسا ہوا, ہم سنتے تھے کہ اولیاء الہی, اصحاب رسول اور بہت ہی بزرگوں کے ساتھ ایسا ماضی میں ہوا. ہم اپنی آنکھوں سے اب دیکھتے ہیں, اور اب یہ بات کرنا نہیں ہے کہ جی ایسا نہیں ہوا ہوگا. ایسا ہوتا ہے جب انسان ایک سوچ کا حامل ہو جائے اور ایک ذہنیت کا حامل ہو جائے اور جنون کی کیفیت اس پر طاری ہو جائے. تو ایسے واقعات ماضی میں گزرے, مگر یہ بات بھی کرنے کی نہیں ہے کہ اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اور ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں کیوں ہوتا ہے, ایسے واقعات ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا سبب تو علماء کرام اور واعظین و ناصحین کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اور بڑھائیں اور تربیت کریں, جذباتیت سے, جہالت سے لوگوں کو نکالیں. اور دوسرا عنوان ہے جو حفاظتی ادارے ہیں, وہ جب کیس فائل کرتے ہیں اور پھر عدالتوں میں وہ کیس ختم ہو جاتا ہے اور شک کی بنیاد پر, اور بلوا تھا اور صاحب اس نے نہیں اور اس نے کیا ہوگا, اور پھر اس بنیاد پر ان کو آزادیاں مل جاتی ہیں. قاتلوں کو ہمارے ہاں آزادیاں مل جاتی ہیں. ہمارے ہاں نظام بہت ہی مضبوط نہیں ہے, لوگوں کو اعتبار اور اعتماد نہیں ہے. میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اگر اس واقعے کے ملزموں کو آپ نے برسر عام, جیسے ایران اور سعودی عرب میں لٹکا دیا جاتا ہے, برسر عام اگر ان کو سزا نہیں دی, چاہے وہ 50 ہوں چاہے وہ 10 ہوں, اگر آپ نے انہیں سزا نہیں سنائی اور سزا پہ عمل نہیں کیا,
نہیں کروایا۔ ممکن ہے کہ پریشر ڈال کر مقتول کے وارثوں کو آمادہ کر لیا جائے کہ وہ معاف کر دیں، لیکن یہ مسئلہ مقتول کے وارثوں کا ہی ہے، یہ مسئلہ اسٹیٹ کا بھی ہے، یہ مسئلہ ریاست کا بھی ہے، یہ مسئلہ اس ملک کے شہریوں کی شرمندگی کا بھی ہے۔ تو کیا صرف مقتول کے وارثوں کو راضی کر کے ان کو معافیاں دلوا دی جائیں گی جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے، اور پھر یہ شرمندگی اور یہ دھبا پاکستانی شہریوں پر اور پاکستان کے اوپر لگا رہے گا یا نہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ریاست کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے کہ بالکل کلیئر کریں اس معاملے کو۔ بھیا علامہ صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے، کوئکلی ناظرین آگے بڑھ رہی ہوں اور اب بات کرنے جا رہی ہوں، ہم سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے، تو سوال اب یہاں پر یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا اب دھرنا نہیں صرف اور صرف جلسہ ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا اہم اجلاس ہوا ہے، اپوزیشن جماعتیں اسلام آباد میں دھرنا دینے سے پیچھے ہٹی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں 23 مارچ کو اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے پر غور کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے ایک روزہ اجتماع کی تجویز دی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلیوں سے فوری استعفوں پر بضد ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پی ڈی ایم میں پھر لڑائی ہو گئی ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنے میں سنجیدہ نہیں ہے، تو پھر یہ گپ شپ کا کیا فائدہ؟ اور اس کے بعد پھر کل پھر انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، وہاں پر پھر گپ شپ ہوگی۔ ساتھ موجود ہیں میرے میاں جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا۔ سر کیا پی ڈی ایم تو وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے کے لیے بنی تھی؟ ایک ایک کر کے میاں صاحب دی استعفیٰ، پہلے پیپلز پارٹی اور اے این پی نے استعفیٰ دیا سر، اب مولانا صاحب قیادت سے استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ کرن شکریہ، مگر میں جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کیا یہ پی ڈی ایم گپ شپ کے لیے بنی ہے، یہ اجلاس یہ حکومت کا ختم کرنے کی باتیں تھیں اور کہاں آگے کھڑے ہو گئے ہیں؟ کرن بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پی ڈی ایم کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی پر حملہ کر دیا جائے، پی ٹی وی پر حملہ کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر کو گلے سے پکڑ کر کھینچ کر باہر لائیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک اپوزیشن چلائے تو تب یہ نتیجہ خیز اجلاس ہیں، تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی ملک حالت جنگ میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سالوں میں جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر صاحب باتیں کیا کرتے تھے کہ گیس بجلی کے بل جلا دیں، اور اس کے بعد سول نافرمانی کی باتیں کرتے تھے، ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے کی باتیں کرتے تھے، حملہ کرنے کی، اور یہ ویڈیو آڈیو موجود ہیں جو عارف علوی صاحب پرائم منسٹر وقت کے جو ہیں ان سے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی وی پر حملہ ہو گیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اگر تو اس کو احتجاج کہتے ہیں تو یہ بالکل میرا پاکستان ہے، اس پی ڈی ایم کا پاکستان ہے۔ صحیح میاں صاحب، یہ ساری چیزیں آپ لوگ نہیں کریں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب تو استعفوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو سر وہ کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ حوصلہ کریں، جب 23 مارچ کو مارچ کرتے ہوئے ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو وہاں بہت سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے جن کی آپ خواہش کر رہے ہیں، جن کی قوم خواہش کر رہی ہے، جن کی آپ توقع رکھ رہے ہیں پی ڈی ایم سے، یہ یقیناً وہ تمام فیصلے ہوں گے، اور شاید اس سے پہلے بھی۔ سر 23 مارچ کو استعفے کا فیصلہ ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ میاں صاحب؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وقت کی ضرورت ہوگی، جو فیصلہ کن اس تحریک کو بنانے کے لیے آپشن ہوں گی، وہ ساری آپشن استعمال کی جائیں گی۔ اچھا میاں صاحب، مولانا صاحب کہا کرتے تھے کہ استعفے جمع کروائیں پہلے، پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا، تو سر اب یہاں پر تو اب سچویشن ہی دوسری بن گئی ہے، تو اب یہ والا جو آپ 23 مارچ کو جو کرنے جا رہے ہیں یہ ہوگا کیا؟ یہ لانگ مارچ ہوگا، دھرنا ہوگا، جلسہ ہوگا، ایک دن کا ایونٹ ہوگا کیا سر یہ؟ جہاں تک آپ کا استعفوں کے حوالے سے سوال ہے جمع کروانے کا، تو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہان جو ہیں ان کے پاس ارکان پارلیمنٹ کے استعفے موجود ہیں، جمع ہیں۔ اب ان کو استعمال کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت ہی فیصلہ کرے گی۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ جو ہے وہ 1 دن کا ہوگا، 10 دن کا ہوگا، یا حکومت وقت کو ختم کرنے تک یہ چلے گا، اس کا فیصلہ بھی وقت پہ
PDM کے سربراہی جو میٹنگ اس دوران ہوا کریں گی اس میں ہو جائے گا۔ اچھا میاں صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس میٹنگ میں ہی کہہ رہے تھے کہ استعفوں کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کا۔ سر اس پر بھی رسپونڈ کریں نا، پیپلز پارٹی بھی اس چیز پر الگ ہو گئی تھی، اب آپ لوگ بھی کیا اسی ایک مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ پھر وہ اس بات کی بھی سربراہی چھوڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کرن کہ اگر اجلاس کے اندر ایک ہی سب کا موقف ہو تو اس کو اجلاس نہیں کہتے، پھر فیصلہ اناؤنس کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف جماعتوں کے سربراہی اجلاس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے، اور جماعتیں یقیناً اپنی رائے دیتی ہیں، طریقہ کار بھی بتاتی ہیں، مگر جب کنسنسس سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پبلک کیا جاتا ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ PDM کے جو سربراہ ہیں پریس کانفرنس انہی نے کی، میڈیا کو انہی نے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ میرا خیال ہے اس کی سر لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے میاں صاحب، لیکن نون لیگ کا کوئی رہنما نظر نہیں آیا ان کے آس پاس۔ سر آپ نے دیکھا کہ اس میں جو مسلم لیگ کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود تھے، مسلم لیگ کے صدر بھی موجود تھے، اور PDM کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو اب کیا چاہتی ہیں اور کون ہو؟ جلسہ تو تھا نہیں۔ یقیناً مسلم لیگ کی نمائندگی وہ جس وقت یہ فیصلے بتا رہے تھے سر، جب 23 مارچ کے حوالے سے بتا رہے تھے، فیصلے بتا رہے تھے، تو اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما نہیں تھے کہ اوبویسلی اختلافات ہوئے، صحافیوں کے سوال ہوتے، سر رسپونڈ کرنا پڑتا۔ تو مسلم جی میں ہمیشہ جواب جو ہے وہ جو PDM کے سربراہ ہیں وہی دیا کرتے ہیں، اور آج بھی وہی دے رہے تھے۔ پہلے بھی کبھی یہ نہیں ہوا کہ مسلم لیگ یا دیگر جماعتوں کے جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ یقیناً سربراہی پارٹی اتحاد کے دیتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہے تھے۔ اچھا سر اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا، نون لیگ آج بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے کہ اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ حکومت کو ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفے دے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں؟ مسلم لیگ آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ جب تک ادارے اپنی ڈومین میں رہ کر آئین قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے، جمہوریت نہ مضبوط ہو سکتی ہے، نہ پارلیمنٹ کو سپریم کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کی ضرورت پیش نہ آتی اگر ادارے جو ہیں اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرتے، اگر آئین قانون کی بالادستی ہوتی۔ یہ تحریک جو ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈے 1 سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں یہ موقف رکھتی ہے آئین قانون کی بالادستی کا، جس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں اور دے رہے ہیں۔ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے میاں صاحب، ابھی تک لانگ مارچ کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے، PDM کوئی بہت بڑا موو نہیں کھیل سکی ہے۔ آپ لوگ جو سارے نعرے لے کر آئے تھے، سر مہنگائی اس وقت پیک پر ہے، ڈالر کی پرائز بڑی، اسٹاک مارکیٹ گر گیا سر، لیکن ایسی والی سچویشن میں بھی آپ لوگ ابھی تک فیصلے نہیں کر پائیں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ عوام کا کانفیڈنس بھی تھوڑا شٹر ہو رہا ہوگا؟ دیکھیں، جب اس سے پہلے PDM بنی اور مارچ کا فیصلہ کیا گیا تو آپ لوگ ہی تھے، جو آپ لوگوں سے مراد کچھ لوگ میڈیا کے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو وقت دینا چاہیے، اور جو لانے والے تھے وہ بھی یہ اس بات پر وہ زور دیتے تھے کہ ان کو وقت دیا جانا چاہیے، اور پبلک میں بھی کچھ لوگ ان کی جو ہے نمائندگی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو وقت دینا چاہیے۔ تو آج تو وقت ان کو دے دے کے پاکستان کی تباہی ہوگی، جو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ یہ جن لوگوں پر آپ الزام لگاتے ہیں نالائق آدمی کا کام نہیں ہے۔ میاں صاحب، جن لوگوں پر آپ الزام لگاتے ہیں، جن کو لانے والا کہتے ہیں، تو کیا انہوں نے فون کر کے مسلم لیگ نون کو کہا کہ ان کو وقت دیں، PDM کو کہا کہ ان کو وقت دیں؟ عمل سے کرن نظر آتا ہے، کبھی یہ گفتگو نہیں ہوا کرتی، عمل سے نظر آتا ہے کہ آپ دیکھ لیں سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے عدم اعتماد کی جو تحریک آئی، ابھی جو بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی جو سینٹ میں کامیاب نہ ہو سکی، آپ باقی
دیکھ لیں کہ جوائنٹ سیشن میں کس طرح وہ عامر لیاقت جو بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ممبر جو تھے کہ لائے گئے ہیں بڑے اہتمام سے لائے گئے ہیں، ان کا موڈ دیکھ کر یہ سوال بنتا نہیں ہے. صحیح ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیے آج قومی سلامتی کمیٹی کے سر سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ ایڈ کر دیجیے گا اپنا جملہ بھی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے میاں صاحب؟ دیکھیں کرن، جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ موڈ دیکھ کے نہیں، ان کے عمل سے ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اداروں سے لڑائی نہیں ہے، اداروں میں بیٹھے لوگوں کے عمل سے، ان کے رول سے اگر آئین قانون سے ماورا ہو تو اس سے اختلاف ہے، اور ہم بات یہ بار بار کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. اب جو آپ کا سوال ہے قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی یہ سنجیدہ میٹنگ تھی کہ ان میں ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نہیں آئے، ان کے وزراء نہیں آئے. کتنی یہ سنجیدہ میٹنگ ہوگی کہ ان کے اپنے لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، تو پھر اپوزیشن نے وہاں کیا کرنے جانا تھا. اور دوسرا یہ میں عرض کروں گا کہ نیشنل ایکشن پلان پہ آپ اداروں کے لوگ آتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ جاتے ہیں، مگر جو چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پرائم منسٹر لگائے گئے ہیں، وہ تو کبھی اس کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے. تو اس لیے اگر وہاں کیے ہوئے فیصلوں پر عمل ہی نہیں ہونا اور اس کو غیر سنجیدہ لیا جانا تو پھر وقت ضائع کرنے والی بات ہے. حکومتی وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ سر جب عسکری قیادت کی بریفنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن غیر حاضر ہو جاتی ہے، لیکن اگر سر حکومتی رکن بریفنگ دیں حاضر ہوتی ہے سر، اور اگر حکومتی رکن بریفنگ دے تو پھر بوائیکاٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے. تو پھر آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیسے لگاتے ہیں؟ نہیں یہ بات جو کوئی کر رہا ہے میرا خیال ہے آپ کو اس طرح نہیں لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قومی سلامتی کے حوالے سے، قومی ایشوز کے حوالے سے ہم اپنی تمام تر ہونے والی اپنے ساتھ زیادتیوں مظالم کے باوجود ہم ترجیح دیتے ہیں قومی سلامتی کو، قومی ایشوز کو. اس لیے ان میں ہم جاتے ہیں اور جائیں گے. مگر آپ یہ بتائیں کہ جب اس کو وقت کا جو لگایا گیا پرائم منسٹر ہو وہ نہ جائے گا، اس کو وہ سنجیدہ نہیں لے گا، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ادارے اسی میں اپنی ان پٹ دینے کے لیے آتے ہیں. اچھا میاں صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آخری سوال آپ سے ایک ایشو پر بات کرنا چاہوں گی. سر آپ نے رانا شمیم کے بیان حلفی کے معاملے پر نوٹس بھیجے تھے نا سر، اس کا کیا ہوا؟ رانا صاحب اور سابق چیف جسٹس کوئی بھی سر پیش نہیں ہوا؟ دیکھیں آج رانا شمیم صاحب کو بھی اطلاع تھی اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کے سیکٹری جو تھے انہوں نے اوکے کیا ہوا تھا کہ ان کو اطلاع ہو گئی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمان کے لوگ جو ہیں وہ کسی ادارے میں ان کو بلایا جائے، ان پر الزام ہو، وہ ہر فورم پر، یہاں تک کہ فوجی عدالتوں میں بھی پیش ہونے سے گریز نہیں ہم لوگ کرتے. مگر جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں، جس کو سپریم ادارہ کہتے ہیں، اگر اس کی کمیٹی جو ہے وہ کسی کو بلائے جس پر الزام ہو تو اس کو اہمیت نہ دینا، یہ انتہائی غلط ایک غیر سنجیدہ روش ہے جس کو ختم کیا جائے گا. اور دیکھیں آج تمام کمیٹی ممبران نے کنسنسس سے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میٹنگ میں جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی تشریف لائیں اور جن پر لگا وہ بھی تشریف لائیں. وجہ کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر اس وقت کے جو نواز شریف تھے ان کو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر سزا سنا دی، مگر ہم سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر ان کے خلاف کوئی رائے نہیں بنائیں گے جب تک ان کو سننا لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جاوید لطیف صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو NA 133 کی بات کروں گی، جہاں مسلم لیگ نون نے میدان تو مار لیا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپسیٹ ہی کیا ہے. کیسے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक वंस अगेन जी। लाहौर का हल्का NA 133 जिसका बाई इलेक्शन तो नून लीग जीत गई, लेकिन पीपल्स पार्टी भी खुशी से निहाल है जो इस इलेक्शन के नताइज को पंजाब में पीपल्स पार्टी की वापसी का पहला कदम करार दे रही है। यहाँ नून लीग को नाज़रीन पिछली बार से 43,000 कम वोट मिले हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 5 गुना इजाफा हुआ है। PP उम्मीदवार असलम गिल ने 32,000 से ज़ायद वोट लिए हैं। हालांकि यही असलम गिल साहब 2018 के इलेक्शन में यहाँ से सिर्फ 5500 वोट ही ले सके थे, अपनी जमानत भी जब्त करवा बैठे थे। पिछली बार पूरे लाहौर से पीपल्स पार्टी को जितने वोट मिले उसका तकरीबन आधा सिर्फ एक बार इलेक्शन में हासिल कर लिए गए। पिछली बार पीपल्स पार्टी लाहौर की 14 सीट्स पर तकरीबन 78,000 वोट्स ही हासिल कर सकी थी। इस बार सिर्फ एक हल्के से 32,000 वोट्स पर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बिलावल का दावे बुलंद बांग हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब भी ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। जरदारी साहब के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी ने लाहौर में नया जन्म लिया है और बिलावल का दावा यह है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा। नईम हनीफ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद आपको कहूँगी, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नईम, ये पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में 5 गुना इजाफा कैसे हुआ है? तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कमबैक किया है? जी बिल्कुल, जादूगर कहलाने वाले जो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी जादूगरी ने भी थोड़ा काम किया है और उनकी लाहौर में मौजूदगी जो है वो इस बात का बिल्कुल एक नज़र आ रहा था नोश्ता दीवार के इस दफ़ा नताइज कुछ मुख्तलिफ होंगे और चमत्कार होगा। बिल्कुल आपने वो सारा डाटा डिस्कस कर दिया कि 5500 से 32,000 तक का जो सफ़र है सिर्फ 3 सालों में तय कर लिया, जो सफ़र पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी पंजाब में तय नहीं कर पाई थी। मैं यहाँ एक खबर आपको दे देता हूँ। इलेक्शन से 2 रोज कबल शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है लाहौर में और इस सूरत हाल से जो है वो नून लीग में ख़ास तौर पे तशवीश पाई जा रही है और परेशानी की एक वहाँ पे फिजा है। और ये जो नताइज हैं वो उस मुलाकात का नतीजा नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ी मेहनत भी की पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर, लेकिन वो इतनी मेहनत भी नहीं थी कि एकदम से उन्होंने 133 का नक्शा ही चेंज कर दिया, वहाँ का माहौल ही चेंज कर दिया और वहाँ पर जीए भुट्टो का नारा हर गली से गूंजने लग गया। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं थी। 20,000 का टारगेट दिया था आसिफ अली जरदारी साहब ने इस हलके में असलम गिल को और अपनी टीम को कि इसमें इस इलेक्शन में 20,000 इलेक्शन वोट जो है वो कम से कम हमें लेना है। उससे जो है 12,000 वोट उन्होंने ज्यादा ले लिया है, इसलिए वहां पर खुशी का आलम है। और जाती उम्रा में कल शादी की तकरीबात के दौरान जो है वो काफी एक परेशानी, ये जो अहम सवाल है ना, ये जो मकमसा है, ये ले कैसे लिए 12,000, मतलब अगर 5500 वोट से तो 32,000 पे ये पहुंचे कैसे? ना विफाक में ऐसा कोई है, ना पंजाब में है, लेकिन किस तरह से कर लिया ये? देखें, जब कोई नौमौलूद बच्चा शुरू में चलना शुरू करता है, वो लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन उसका हाथ पकड़ के पहली दफा चला लिया जाता है, दूसरी दफा उसको चलाया जाता है, तो फिर वोट जो है वो बढ़ा लिया गया। यहाँ पे बिल्कुल जो है वो कैसे वोट दिलवाए गए। हनीफ साहब, मैं पूछ रही हूँ कैसे? आज मैंने आपको एक मुलाकात का जिक्र किया है, वो बड़ी अहम मुलाकात है और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दावा है कि अगली हुकूमत जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की होगी। बज़ाहिर अगर इसको आप देखें या भी मैं इसका एनालिसिस करूं तो बज़ाहिर तो ये सूरत हाल बड़ी डिफिकल्ट नजर आती है। वफाक में अगर वो ये दावा करते तो हम बिल्कुल दोनों इस पे इत्तफाक कर लेते, मगर पंजाब में बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है। मगर मेरे पास कुछ इतलात हैं, ये सूरत हाल कुछ ही अरसे में यहाँ 133 के नताइज की तरह चेंज होना शुरू हो जाएगी, बहुत से अलायंस बनना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह मेरे पास जो इतला है, जहांगीर तरीन जो हैं वो बिल्कुल तय कर चुके हैं, अहदो पैमा हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनका मतलब सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पीटीआई का धड़ा उनके साथ है, बिल्कुल जिसको वो लेके चल रहे हैं, जिसको कैरी कर रहे हैं, और बहुत सी विकटें
جو گرنے کی امید ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، جہانگیر ترین گروپ کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، وہ بہت سے لوگ یہاں سے بھی لیں گے، جنوبی پنجاب سے نون لیگ کے بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، اور یقیناً اس طرح جو ہے کاف لیگ کے لیے بھی میں کہوں گا کہ کاف لیگ بھی شاید اس الائنس میں چلی جائے، تو اس طرح سے صورتحال بنتی نظر آتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ خالی ایک زبانی دعویٰ نہیں ہے، اس پہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اور 2 روز قبل آصف علی زرداری صاحب کی لاہور میں جس شخصیت سے ملاقات ہوئی، یقیناً اس ملاقات میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور وہ جو شخصیت ہیں اگر انہوں نے یہ ٹھان لی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب دینا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکے گا۔ صرف اتنا بتا دیں، نہیں سیاسی شخصیت ہوتی تو میں بالکل ان کا نام ابھی لے لیتا آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ سر، جو آپ بات کر رہے ہیں سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ یہی جہانگیر ترین صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے، اینڈ دین اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف ہیلپ کر رہے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہی ہوں فوری طور پر ناظرین، اور اب بات کرنے جا رہی ہوں کہ کیا لاہور جرائم پیشہ افراد کی جنت بن رہا ہے؟ ملزم یا تو پکڑے جاتے نہیں ہیں، جو پکڑ بھی لیے جائیں وہ بآسانی باہر آ جاتے ہیں، اور جو نہیں آ سکے وہ پھر خود ہی اپنے لیے فرار کے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ آج ہوا ہے، ماڈل ٹاؤن کچہری سے 11 خطرناک ملزمان فرار ہو گئے، 2 کو دوبارہ گرفتار کر لیا، لیکن باقیوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ لاہور ان عادی مجرموں کے رحم و کرم پر ہے، 1000 میں سے 800 خطرناک ملزمان ہیں، یہ کرمنلز ہیں جن کی ضمانتیں کروا کر شہر کی سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں وہ، اور پولیس کی کارکردگی کا عالم ماشاءاللہ یہ ہے کہ لاہور کے 35 تھانے ایسے ہیں جو شہر کے 70% جرائم کا گڑھ ہیں، جن میں سر فہرست تھانہ شادرہ ہے۔ لاہور کا یہ ایک تھانہ صوبے کے 7 اضلاع پر بھاری ہے۔ پنجاب کے 7 اضلاع کے تھانوں میں اس سال ناظرین اتنے مقدمات درج نہیں ہوئے ہیں جتنے مقدمات صرف اس ایک تھانے میں درج ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جہانگیر خان میرے ساتھ موجود ہیں، یہی صحیح طریقے سے بتا سکیں گے۔ جہانگیر، کیا مسئلہ ہے؟ 5000 سے زائد کیسز ایک سال میں رپورٹ ہوئے ہیں، اب تھانہ شادرہ کی حدود کیوں کرائم ریٹ میں نمبر 1 ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن، لاہور کے کرائم کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 سال سے لاہور کا کرائم جو ہے وہ سپائک کر رہا ہے، اور اس کو پولیس افسران لاہور کے جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کرائم میں ایک سپائک آیا ہے، اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک سامنے رکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال کے دوران 6 بار سربراہ لاہور پولیس کا تبادلہ کیا گیا ہے، اور ابھی 7ویں آفیسر جو ہیں وہ CCPO لاہور تعینات ہوئے ہیں۔ اب ایک آفیسر کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ وہ شہر کو سمجھ سکے، شہر میں ہونے والے جرائم کی سائیکل کو سمجھ سکے، اور اس کے مطابق اسٹریٹجیز جو ہے وہ بنائی جائیں، اتنا وقت کسی بھی آفیسر کو نہیں ملا۔ 8 مرتبہ DIG آپریشنز کا تبادلہ لاہور میں گزشتہ 3 سال کے دوران ہوا ہے، اور اسی دوران لاہور کے جو باسی ہیں ان کو اربوں روپے سے محروم کیا گیا ہے۔ اربوں روپے کی وارداتیں جو ہیں وہ لاہور میں ہوئی ہیں۔ 28 افراد ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیے جا چکے ہیں۔ آج کے واقعے کی بات کی جائے جس میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں سے 11 ملزمان بخشی خانے کا دروازہ توڑ کر پولیس اہلکاروں پر تشدد کر کے فرار ہوئے، ان میں سے 90 ملزمان کو کوٹ لکھپت جیل سے لایا گیا تھا، جن میں سے 3 فرار ہوئے، اور 76 ملزمان کو کیمپ جیل سے لایا گیا تھا، جن میں سے 8 ملزمان فرار ہوئے ہیں۔ ان میں سے 2 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جبکہ جو دیگر 9 ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ان میں سے ابھی کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ان فرار ہونے والے ملزمان میں سے زیادہ تر جو ملزمان ہیں وہ 392 کے ان پر مقدمات ہیں، یعنی ڈکیتی کے مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، راہزنی کے مقدمات اور ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی کے مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، جو کہ فرار ہوئے ہیں۔ جہاں تک بات ہے شہر کے 35 تھانوں کی، جہاں پر 70% جرائم جو ہے ان 35 تھانوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ 35 تھانے جو ہیں ایک کیٹیگری میں حساس قرار دیے گئے ہیں، اور پولیس کی جانب سے ان تمام تھانوں میں جو ہے وہ اب یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ مزید ڈویژن کر کے نئے تھانے جو ہیں وہ بنائے جائیں، تاکہ جو بڑھتا ہوا کرائم کی ایک جو ویو ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو تھانہ ہے وہ شاہدرہ ہے، جس میں 5600 سے زائد مقدمات رواں سال سنگین جرائم کے درج کیے جا چکے ہیں، اور یہ جو جرائم یہاں پر شاہدرہ میں ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پنجاب کے 7 اضلاع سے یہاں پر زیادہ کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہوا، اور پولیس حکام اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ شاہدرہ لاہور کا حساس ترین تھانہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ کرائم جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اور اس میں جو اس کے بعد جو تھانے آتے ہیں ان میں چونگ ہے، نواب ٹاؤن ہے، سبزہ زار اور اقبال ٹاؤن کے نام آتے ہیں، جہاں پر
آئے روز ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں، ڈکیتی پر تھانوں کو اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی بہت بہت موجود تھے جہانگیر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.